अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी वीडियो एक पुरएतमाद दोशीज़ा की पुरअसर कहानी है जिसका नाम है रिश्ते और नाते। इसकी राइटर हैं कानता राबिया। वीडियो शुरू होने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। शुरू शुरू में इन दोनों की गुफ्तगू मुमानी के कुछ पल्ले ना पड़ती, फिर वो इसकी आदी होती चली गई। यहाँ तक कि एक वक्त वो भी आया, वो ना सिर्फ इनकी लंबी लंबी अदबी गुफ्तगू में हिस्सा लेती थीं, बल्कि मौसमों की मुनासबत से ड्राई फ्रूट, चाय, कॉफ़ी, क्यूब्स की शक्ल में काटे हुए ठंडे यख खरबूजे के अलावा इसी किस्म के लवाजमात पेश करती। नफ़रा की मासूमियत और सादा हुस्न ने बहुत जल्द इनको अपना गर्विदा बना लिया था। अब सोबिया की तरह वो इस पर भी पूरा ध्यान देती। कभी कबाबों का मिसाला बनवा रही हैं, कभी कमीज़ की तरपाई सिखा रही हैं। नफ़रा ने फ़्रेंच फ्राइज़ और फ्रेंच टोस्ट पहली मर्तबा खाए, वो भी मामू के घर में, और बनाए भी इन्हीं के घर में थे। अब इन सब बातों के होते हुए ये कैसे मुमकिन था कि नफ़रा मामू मियाँ के यहाँ आए और मामू मियाँ इसे लिए बगैर पहाड़ी इलाकों पर चले जाएं। जब मामू ने साथ चलने पर बेहद इसरार किया तो नफ़रा ने इनसे सवाल किया, मामू मियाँ, अगर मैं इत्तफाक से लाहौर ना आती तो आपको मेरे बगैर ही जाना था ना? मामू मियाँ ने इसे देखा और जवाब दिया, पगली, हम तुम्हें हाफिज आबाद से ले लेते। अब पगली के होंठों पर 12 मन वजनी कुफल लग गया। आंखें इश्कबार हो गईं। मामू मियाँ की 7 भांजियाँ 3 बहनों से और भी थीं। अब यह नफ़रा की खुश नसीबी नहीं तो और क्या थी कि मामू की शफ़क़त और मोहब्बत की बिला शिरकत गैर वो हकदार थी। पहाड़ी इलाकों में गुजरे 7 दिन इसकी ज़िंदगी के यादगार दिन थे। जिस पहाड़ को देखा, जिस पत्थर या चट्टान पर कदम रखा, इसकी दास्तान बना डाली। दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो पर तो दोनों मामू भांजी ने पूरा दिन लगाया। पहाड़ी इलाकों पर ही क्या मौकूफ, छांगा मांगा के जंगलात हों या मियाँ वाली के बंजर पहाड़, जनूबी पंजाब के मैदान या कराची का साहल समुंदर, कुदरत का एक एक मौजज़ा जहाँ इसे कुदरत से करीब करता, वही मामू मियाँ की मोहब्बत का समुंदर दिल में ठाठें मारने लगता। 8वें दिन जब वो लाहौर की तरफ रवाना हुए तो सारा रास्ता इसने मामू मियाँ को मनाने की कोशिश की कि मुझे हाफिज आबाद ड्रॉप करते जाएं, अपिया नाराज़ होंगी, अब्बा डांटेंगे वगैरह वगैरह। मामू ने इसे हाफिज आबाद से बाईपास लाहौर ले जाने का प्रोग्राम बनाया था। इसी पर कारबंद रहे और वो मुंह बसोरती वापस लाहौर पहुंच गई। लाहौर में खूब आराम करके अपनी मनोटनो वजनी थकन उतार के वो हाफिजाबाद पहुंची तो घर से निकले पूरे 14 दिन हो चुके थे। घर में पहुंचकर वही चाल बेढंगी जो पहले थी, चलना फिरना, सुबह सवेरे उठना, आटा गूंदना, नाश्ते के बर्तन वगैरह धोना। इनके कस्बा में गर्ल्स कॉलेज नहीं था, लिहाजा प्राइवेट बीए के पेपर्स की तैयारी। अखबार का अब्बा को शौक ना था। टीवी पर अम्मा ने सिर्फ खबरों वाले चैनल की इजाज़त दी थी। काम तो सारे दिलजमी से ही करती, मगर बोलाई बोलाई फिरती। कानों में मामू मुमानी के फिक्रों की टेप ही चलती रहती। बस इन ही चक्रों और दुनियादारी के घोरक धंधों में अपिया की और फिर सोबिया की शादी भी हो गई। अपिया हासिलपुर वालों को प्यारी हो गई और सोबिया अपी अपने मामूजाद भाई बिलाल की दुल्हन बनकर कनेडा शिफ्ट हो गई। अपने वालिदैन के पास तो वो मौजूद थी। इसे मामू मुमानी की तन्हाई का दुख खाए जाता। मुगीस और मुनीब भी बाप की तरह एफएससी परी मेडिकल के तालिबे इल्म थे और सुनने में यही आया कि सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं मेरिट पर आने के लिए। इसकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि वो गुज़िश्ता 7-8 माह से मामू मियाँ से मिलने ना जा सकी थी। बिलअमूम मामू मियाँ ही इसे हफ्ता 10 दिन के बाद फ़ोन करते तो इसका छोटे बच्चों की तरह जी मचलता कि काश फ़ोन के रिसीवर से निकल के मामू के पास पहुंच जाऊं, मगर ऐसा होना कहाँ मुमकिन था। मुमकिन तो बहुत सी बातें नहीं थीं। जैसे मामू मियाँ की दबी दबी ख्वाहिश थी कि नफ़रा की शादी के लिए वो खुद अच्छा सा लड़का ढूंढें। सब्ज़ी, फल और कपड़ा बेचने वालों में वाहद अदबी ज़ौक़ रखने वाली हसास नरमो नाजुक सी नफ़रा तन्हा ना रह जाए। मामू मियाँ ने कोशिश भी की
لیکن وہی ہوا جس کا خوف نفرہ کے سینے میں پنجے گاڑے ہوئے تھا۔ نفرہ کے پڑوس میں شادی تھی۔ اپیہ اور صوبیہ آپی کی شادی کے بعد تنہا رہنے کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ ماں کے کہنے کے باوجود نہ مانی۔ ابا اور بھائی نے اسے شادی میں شرکت پر آمادہ کیا۔ بے دلی سے عام سا جوڑا پہن کر بغیر ہار سنگھار کیے وہ چلی گئی۔ دلہن کی رخصتی سے پہلے ہی وہ گھر بھی واپس آ گئی۔ اسی آدھ گھنٹے کی شرکت نے اس کے مقدر کا سنجوگ حیدرآباد سے جوڑ دیا۔ باراتیوں سے ابا کے خوشگوار تعلقات پیدا ہوئے۔ ان کی خواتین کو نفرہ پسند بھی آ گئی۔ اس کے چہرے پر تیزی تراری کی بجائے سادگی اور بھولے پن تھا۔ انہیں ایسی ہی لڑکی درکار تھی۔ اس سے پوچھا گیا، رشتہ کے حق میں 1000 دلائل دیے گئے، لیکن دلائل نفرہ کے پاس بھی تھے۔ نہ ماننے کے 1001 دلائل۔ دبے دبے لفظوں میں اس نے ماں سے کہا کہ پوچھ تو لیں جس سے میرا عمر بھر کا ناطہ جوڑ رہی ہیں وہ کیا کرتا ہے، کیا مشاغل ہیں، کیا ذوق ہے۔ رضی بھائی ٹھٹھا مار کر ہنسے۔ ابا نے سب معلومات لی ہیں۔ ماں باپ کبھی کسی کا برا نہیں سوچتے۔ رہی بات کچھ کرنے کی، اس کی حیدرآباد لطیف آباد میں سب سے مشہور جیولری شاپ ہے۔ زرگر سونا بنانے اور بیچنے والے، ارے سونے میں تولی جاؤ گی بھائی، ماموں سے تو مشورہ کر لیں۔ وہ ایک لمحہ کے لیے چپ ہوئے، پھر اچھل کر بولے، ان کی صوبیہ بھی تو کاروباری لوگوں میں گئی ہے، لیکن بھائی میرا اور صوبی کا مزاج بہت مختلف ہے۔ چھوڑو پرے ہو، عورتوں کو اپنے اپنے گھروں میں جا کر ایک جیسے مزاج ہو جاتے ہیں۔ اماں خدا جانے کب سے دروازے کی اوٹ سے ان کی گفتگو سن رہی تھیں، جھٹ سے بولیں، خود ہی بتاؤ کیا تمہارے ماموں کا مومانی سے مزاج ملتا تھا؟ ادب کی الف بے سے واقف نہیں تھیں، لیکن آج اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب اور زبان پر ادیبوں شاعروں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھی بیویاں اپنے شوہروں کی پسند میں لاشعوری طور پر غیر محسوس طریقے سے ڈھل جاتی ہیں۔ بیٹا بہت سلجھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں، فیملی بھی بہت بڑی نہیں، باقی خوشیاں ہم مزاج لوگوں کا ہی مقدر ہوتی ہیں، تو دنیا کے سارے بے ادب دکھی اور ادیب خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے۔ نفرہ ویسے ہی کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ اب مزید کیا کہتی؟ کیا عپیہ سے ان کے رشتہ کے بارے میں رائے لی گئی تھی؟ قطعی نہیں۔ اس لیے اس نے بھی چپ کا تالا منہ پر لگا لیا۔ ایک چپ 100 سکھ۔ 4-6 مہینوں بعد شادی بھی ہو گئی۔ شادی میں ماموں میاں آئے، نقد رقم تحائف اور اس کی پسند کی کتابوں سے لدے پھندے۔ مومانی بھی آئیں، مگر صوبیہ ملک سے باہر اور مغیث منیب کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو چکا تھا، وہ نہ آ سکے۔ ماموں میاں کی گود میں سر رکھ کے وہ بہت روئی مچلی۔ ماموں میاں ادیب کے لفظوں کی قسمت تو دنیا والے سونے کے ترازو میں تول سکتے ہیں، لیکن کیا ایک سنار بھی ان لفظوں کی قیمت لگا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو گاہک کا ہر لفظ سونی چاندی سے زیادہ قیمتی ہوتا ہوگا۔ پگلی۔ ماموں میاں نے اپنے مخصوص انداز میں اس کے سر پر چپت لگائی۔ خواہ مخواہ کی اوٹ پٹانگ باتیں مت سوچو، فضول خیالات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔ خود سوچو، اگر میری شادی کے وقت تمہاری مومانی یہ ارشاد فرماتی کہ لڑکے کے منہ سے تو پائیوڈین اور ادویات کی بدبو آتی ہے، پھر اچھی اچھی باتیں سوچو، اللہ سے دعا مانگو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ بات نفرہ کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ماموں مومانی نے 20 طرح کے ٹوٹکے بتائے سسرال میں رہنے کے، جن میں سے کچھ اس کی سمجھ میں آئے اور کچھ اس کے سر سے گزر گئے۔ حق مہر کے 8 تولہ زیور اور باراتیوں کے والہانہ استقبال کے ساتھ حافظہ آباد سے حیدرآباد روانہ ہو گئی۔ چلتے چلتے ماموں میاں اپنا منہ اس کے کان کے پاس کر کے بولے، اور بھی سب کچھ اسی طرح اچھا اچھا ہوگا، جیسے حیدرآباد اور حافظ آباد کا آخری لفظ ایک ہی ہے۔ تسلی رکھو، تمہارا دلہا مجھے سلیم النفس انسان لگا ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ 100 خدشات اور ہزاروں امید بھری آرزوؤں کے ساتھ وہ سسرال پہنچ گئی۔ کھلا گھر، سندھی لب اور لہجے میں بات کرنے والے لوگ، خوب آؤ بھگت سے اس کا استقبال ہوا۔ ولیمہ پورے ہفتے بعد تھا تاکہ نفرہ کے میکے والے اپنا کام اور پھیلاوا سمیٹ کے تھکن اتار کے بچی کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ نفرہ کے دل کو یہ بات اچھی بھی لگی اور بری بھی۔ اچھی اس لیے کہ اس کے میکے والوں کا بہرحال یہ احترام کا ایک انداز تھا، بری اس لیے کہ اجنبی لوگوں میں ایک ہفتہ گزارنا۔ اس ہفتے میں ماموں میاں اور مومانی کے بھی 2 فون آئے۔
ادھر ادھر کی خوب باتیں کی، ولیمہ پر آنے کی خوشخبری سنائی، لیکن چاہنے کے باوجود وہ ولیمہ پر نہ پہنچ سکے۔ اسٹیج پر دلہن بن کر بھی حال میں نظر دوڑائی کہ شاید ماموں میاں نظر آ جائیں۔ امی نے ان کی طبیعت کی خرابی کا بتایا۔ وہ چپ ہو گئی۔ دن گزرتے گئے۔ شروع کے 1 ڈیڑھ سال میں تو اس کے آنے بہانے سے میکے کے چکر لگتے ہی رہے۔ کبھی جہاز پر، کبھی اکیلے سوار ہو جاتی اور کبھی میاں کے ساتھ مسافرت اختیار کرتی۔ ہر بندہ بشر کی طرح اس کی کامیابیاں بھی خوبیوں خامیوں کا مجموعہ تھیں۔ خوبیوں پر نظر رکھنے والا مقولہ ماموں نے اتنا ازبر کروا دیا تھا کہ خامیوں پر بس وہ خاموش ہو جاتی۔ ناگواری کی لہر بھی ماتھے پر نمودار ہوتی مگر رد عمل سے دور ہی رہتی۔ جب اس کی گود میں زوبیہ آئی تو آخری دفعہ میکے میں جی بھر کے پورے 2 ماہ رہ کر آئی۔ ان 2 مہینوں میں ہر چیز بدل گئی۔ رضی بھائی انگلینڈ چلے گئے، اپیہ تینوں بچوں میں مگن۔ ماموں میاں آئے، تحائف سے لدے پھندے سوٹ، جیولری، کیک، پھل، کتاب بھی تھی، جیسے آتے ہوئے خریدی گئی ہو۔ نئی نکور ماموں میاں اسے تھکے سے لگے۔ نفرہ کے دل کو کچھ ہوا۔ ماموں میاں آپ کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، ٹھیک ہوں، وہ مختصراً بولے، حالانکہ نفرہ کے لیے ان کا تکیہ کلام ہی پگلی تھا۔ ماموں میاں آپ بیمار تو نہیں؟ نفرہ کو وہ بہت اداس اور تنہا دکھائی دے رہے تھے، گو کہ اداس اور تنہائی کی کوئی معقول وجہ تو نہیں تھی۔ زوبیہ اپنے گھر اور بچوں میں مگن، خوش باش مغیث اور منیب ڈاکٹر بن چکے تھے، بلکہ اسے پتہ چلا تھا کہ ممانی نے ان کے لیے 2 سگی بہنوں کا رشتہ بھی پسند کر لیا ہے۔ پچھلے ماہ ماموں ممانی حج کی سعادت بھی حاصل کر چکے تھے۔ بظاہر اتنی اداسی یا کم گوئی کی وجہ تو نہیں تھی، پھر بھی اس کے دل میں عجیب سی پکڑ دھکڑ ہوئی۔ ماموں آپ سچ سچ بتائیں، آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے نا؟ جھلی، ٹینشن کاہے کی؟ اب چل چلاؤ کا وقت ہے، سرمایہ بہت کم اور سفر بہت کھٹن۔ ماموں میاں کی آواز بوجھل ہو گئی۔ ایک ہی دفعہ اللہ زندگی عطا کرتا ہے، پتہ نہیں میں نے اسے نعمت سمجھ کر استعمال کیا یا بیکار سمجھ کر ضائع کر دیا۔ اللہ ہی جانے کل کلاں میرے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ ماموں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہونک بن کر پوچھنے لگی۔ ہاں تو دنیا کون سا دل لگانے کی جگہ ہے؟ بہت دن رہ لیے، بہت عیش کر لیے، اب اللہ آگے بھی ایسا ہی معاملہ کر دے تو اس کی رحمت ہے۔ خیر تم سناؤ، بچی کا نام کس نے رکھا؟ انہوں نے جھرجھری لے کر موضوع تبدیل کیا۔ زوبیہ، اس کے بابا نے رکھا ہے، وہ جوش سے بتانے لگی۔ ماموں مسکرائے۔ دیکھا تم کتنی خوشی سے بتا رہی ہو، حالانکہ یہ نام تم نے نہیں رکھا۔ اچھا بتاؤ خوش تو ہو نا؟ انہوں نے سوال کیا۔ خوش؟ اگر خوشی بغیر مانگے خوراک، لباس اور آسائشیں ملنے کا نام ہے تو میں بہت خوش بلکہ خوش حال ہوں، نفرہ نے جواب دیا۔ ماموں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جھلیے، اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تم ان عورتوں سے پوچھو جن کو اپنی عزت و نفس کا سودا کر کے مانگنے پر بھی یہ آسائشیں نہیں ملتیں۔ تم اتنی ناشکری تو نہیں تھی؟ پریشانی سے انہوں نے کہا۔ ماموں میں ناشکری نہیں کر رہی، ہمارے شوق اور مشاغل مختلف ہیں، ان کو صرف اسپورٹس چینل پسند ہیں، ادبی کتب کیا، انہوں نے تو کبھی اخبار بھی نہیں پڑھا، دکھ سے نفرہ نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ ماموں نے فوراً پلٹ کے کہا۔ اگر سب میاں بیوی کے شوق ایک جیسے ہو جائیں، پسند ناپسند ایک جیسی ہو جائے تو دنیا جمود اور یکسانیت کا شکار ہو جائے۔ عادات میں فرق ہوتا تو ہے، بس انہیں سمجھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے، سمجھی؟ ماموں میاں نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، نفرہ نے آہستہ سے کہا اور ادھر ادھر کے موضوعات پر گفتگو ہونے لگی۔ اس کی زندگی کے یہ بہترین دن رات تھے۔ اس کے ماں باپ کی وہ محبت جو دل کے کونوں خدروں میں چھپی ہوئی تھی، نواسی کے پیدائش کے بعد ایک دم سے جاگ اٹھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ رزق کی طرح محبتیں بھی اللہ نے مقدر میں لکھی ہوئی ہیں۔ بڑی بھاگوان تھی جس کی آمد پر اسے ہر طرف سے محبتیں مل رہی تھیں۔ حاصل پور سے آپی آئیں، رضی بھائی روزانہ اسکائپ پر موجود ہوتے۔ 2 ماہ کے قیام کے بعد جب وہ حیدرآباد روانہ ہوئی تو یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔